बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीनुद्दीन बलराम सिंह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसके जिस्म को मुसलसल कई माह तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अमीर महमूद अपने मुंह बोले भाई की ये हालत देखकर रो पड़ा। मैं तुम्हारे सब जख्म भर दूंगा बिरादर मोहतरम। मैंने अपने मसीहा को देख लिया और मेरे सब जख्म भर गए। अमीनुद्दीन शदीद नकाहत के बावजूद अपनी तवानाई के साथ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सीनाए चाकाने चमन से सीनाए चाका मिले थे और महमूद अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था, मगर अचानक उसके चेहरे पर अज़ियत और कर्ब की शदीद लहरें उठने लगी। काश हमारे इस जश्न निशात में निज़ाम शाह भी शरीक होते। महमूद ने शेख की हालत ज़ार का जिक्र किया तो सबके चेहरे बुझ गए और अब्दुल्ला किसी बच्चे की तरह चीखें मार मार कर रोने लगा। मेरे मुर्शद अपने इस गुलाम से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? फिर हमाद बिन सारिया, अमीनुद्दीन बलराम सिंह और अब्दुल्ला साधु नंदलाल भी निज़ाम शाह के अकीदतमंदों में शामिल हो गए। इलाज के साथ दुआएं भी मांगी जाने लगी, ऐसी दुआएं जिन्हें सुनकर कसरे शाही के दरो दीवार भी पिघलने लगते थे। आखिर एक माह की तवील बेहोशी के बाद निज़ाम शाह होश में आ गए। ये खबर सुनते ही महमूद ने सदका और खैरात के लिए खजानों के मुंह खोल दिए और चरागा का भी हुक्म दे दिया। वाली गज़नी ने अभी तक अपनी ताज पोशी भी अदा नहीं की थी। वो कहा करता था कि अगर ताज पहनूंगा तो निज़ाम शाह के हाथों से, वरना ताज पोशी का कोई जश्न बर्पा नहीं होगा। महमूद भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां निज़ाम शाह ज़ेरे इलाज थे। वाली गज़नी ने बेकरार होकर निज़ाम शाह को पुकारा, शेख, अल्लाह ने आपकी दुआओं के तफैल मुझे फतह और नुसरत अता की है। ये तुम ही हो ना फर्जंद? निज़ाम शाह ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। बेपनाह कमजोरी के सबब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ शेख मोहतरम, ये मैं ही हूँ, आपका फर्जंद, आपका बुत शिकन, आपका गुलाम महमूद। फर्ते मोहब्बत से महमूद की आवाज लरज रही थी। मेरी बेटी निगार खानम कहाँ है महमूद? निज़ाम शाह ने धुंधली आंखों से वाली गज़नी की तरफ देखते हुए कहा। निगार खानम का नाम सुनकर महमूद सन्नाटे में आ गया। सियासी हंगामों के दौरान वो उसे अक्सर फरामोश कर बैठा था। निगार खानम को क्या हुआ शेख? महमूद की आवाज बमुश्किल हलक से निकली। उसकी खबर लो, वो जिंदा है या मर गई? अमीर जलाल उससे शादी करना चाहता था। निज़ाम शाह की मतवर्रम आंखों से आंसू बहने लगे। और अमीर जलाल कहाँ है? इंकिशाफ सुनकर महमूद के दिलो दिमाग एक नए जल्जले की जद में आ गए थे। अमीर जलाल मेरी कैद में है शेख। महमूद की जुबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। निज़ाम शाह ने आंखें बंद कर ली। उसे जाने ना देना, वो एक करमती भेड़िया है जो मुसलमानों की कबा पहनकर अहले ईमान की सफ़ों में दाखिल हो गया है। महमूद अमीर जलाल के बारे में निज़ाम शाह से मजीद कुछ बातें दरियाफ्त करना चाहता था, मगर उन पर दोबारा गशी तारी हो गई। ये शेख को क्या हो गया? वाली गज़नी ने घबरा कर शाही तबीब से पूछा। कुछ नहीं अमीर मोहतरम, शाही तबीब ने मुत्तमिन लहजे में जवाब दिया। अभी शेख तवील गुफ्तगू के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई फिक्र की बात तो नहीं? महमूद बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अल्लाह के फजलो करम से वो खौफनाक तरीन लम्हात से तो गुजर गए। शाही तबीब ने रुक रुक कर कहा, इंसानी इल्म और अक्ल का फैसला तो यही था कि शेख दोबारा होश में नहीं आएंगे, मगर यह कुदरत की करिश्मा साजी है कि उसने एक मुर्दे में जान डाल दी। शाही तबीब इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में निज़ाम शाह की सेहत से मुतालिक अपना तज्जिया पेश कर रहा था। शेख पर जो तशद्दुद किया गया है उसे तो एक 25 साला ताकतवर नौजवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर ये क्या है? ताइद गैबी के सिवा कुछ नहीं, और जब ताइद गैबी किसी इंसान की दस्तगीर हो तो उसे दुनिया की कोई मादी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहते कहते बूढ़े तबीब की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। अमीर जीजा, मैं इस वक्त रस्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। सच तो यह है कि मुझे अपनी दवाओं की तासीर पर यकीन ही नहीं रहा था। शेख की ये सेहतमंदाना हालत दवाओं की असर अंगेजी का नतीजा नहीं, वो कुदरत का नादीदा हाथ है जिसने निज़ाम शाह को उनकी सांसें वापस लौटा दी हैं। आप मुत्तमिन रहें, इंशाअल्लाह अब शेख को कुछ नहीं होगा। शाही तबीब की बातें सुनकर महमूद के चेहरे पर छाई हुई दहशत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। वाली गज़नी ने बहुत गौर से निज़ाम शाह की तरफ देखा। अब शेख के चेहरे पर अजियत और कर्ब के बजाय
کسی قدر آسودگی کا رنگ نمایاں تھا۔ محمود نے نظام شاہ کے سلسلے میں شاہی طبیب کو کچھ ہدایات دیں اور قصر شاہی سے نکل کر زندان کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال نے اس قدر قہرناک حالت میں محمود کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سابق سپہ سالار شدت خوف سے لرزنے لگا۔ امیر جلال نے جس عذاب سے گزر جانے پر اطمینان کی گہری سانس لی تھی، اب وہ دوبارہ اسی عذاب کے قدموں کی تیز چاپ سن رہا تھا۔ نگار خانم کہاں ہے؟ محمود نے گرج کر کہا، اور امیر جلال کو یوں محسوس ہوا جیسے زندہ میں زلزلہ آ گیا ہو۔ سابق سپہ سالار غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلد اس کے اقتدار کی بساط الٹ جائے گی۔ محمود پورے اختیارات کے ساتھ واپس آ جائے گا اور پھر اس سے نظام شاہ اور نگار خانم کے بارے میں اس طرح باز پرس کی جائے گی۔ کاش یہ دونوں نامراد نظام شاہ اور نگار خانم اس وقت مر گئے ہوتے، پھر نہ کوئی مدعی ہوتا، نہ عدالت، نہ احتساب اور نہ انصاف۔ امیر جلال نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں نے ان دونوں کو قتل کروا دیا ہوتا، پھر میرے ظلم ناروا پر کون گواہی دیتا۔ امیر جلال کے سینے میں بیک وقت کئی ناسودہ حسرتیں مچل اٹھی تھیں۔ میں ان دونوں کو ہلاک کرنے کی کتنی کوششیں کر چکا، مگر کوئی دست غیب تھا جو انہیں ہر بار بچا لیتا تھا۔ میں اس دست غیب کو کس طرح کاٹتا، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ ناقابل بیان خوف و دہشت کے حصار میں گھرا ہوا امیر جلال اپنے آپ سے خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب بھی دے رہا تھا۔ اے روسیہ، مجھے بتا کہ نگار خانم کہاں ہے؟ امیر جلال کو خاموش پا کر محمود دوبارہ چیخا۔ والی غزنی کی پرہیبت چیخ سن کر امیر جلال اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا اور اس گھبراہٹ کے غم میں زندان کے فرش پر گر پڑا۔ دونوں ہاتھ مفلوج ہو جانے کے باعث امیر جلال کو اٹھ کر کھڑا ہونے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ محمود کے حکم پر دو سپاہیوں نے امیر جلال کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آقا، میں نگار خانم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خوف و دہشت کے سبب امیر جلال کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے امیر جلال، محمود اتنی زور سے چیخا کہ زندان کے در و دیوار گونج اٹھے۔ امیر ذیشان اللہ گواہ ہے کہ میں نگار خانم کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ وہ بھی نظام شاہ کی بیٹی ہونے کے سبب ملکہ غزنی کی ماتوب رہی ہے۔ امیر جلال کو شک اور گمان کی حد تک بھی معلوم نہیں تھا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ تو بس اتنا سمجھ سکا تھا کہ محمود نظام شاہ کا عقیدت مند ہے اور اس حوالے سے والی غزنی نگار خانم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امیر جلال کو اچانک خیال گزرا تھا کہ کہیں کسی مخبر نے یہ خبر نہ پہنچا دی ہو کہ نگار خانم ایک طویل عرصے تک اس کے مکان پر ایک قیدی کی حیثیت سے رہ چکی ہے۔ یہی سوچ کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے بدحواس ہو گیا تھا اور پھر فوراً ہی اس کے عیار ذہن نے ایک نیا منصوبہ تراش لیا تھا۔ میں آقائے نعمت سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں امیر ذیجاہ کا قہر مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال رونے لگا۔ اب تجھے کس کا ڈر ہے؟ یک محمود کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ والی غزنی کو امیر جلال کی زبانی نئے انکشافات کی توقع تھی، اس لیے وہ وقتی طور پر سیاست و مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ اگر تو سچ بولے گا تو تجھے کسی گوشہ زمین پر امان مل جائے گی، ورنہ تیرے لیے غزنی کی زمین اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ یہاں تجھے قبر کی جگہ بھی نہ مل سکے گی۔ امیر بندہ نواز، میں کچھ کہتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ملکہ عالیہ سے آپ کا انتہائی نازک اور قریبی رشتہ ہے۔ امیر جلال نے بڑی عیاری سے ایک نئی چال چلی۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی مادر مہربان کے سلسلے میں کوئی ناخوشگوار بات سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر امیر جلال عجیب سی نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں موت کے خوف کی بھی جھلک تھی اور امید نجات کی دھندلی سی پرچھائی بھی لرز رہی تھی۔ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، محمود نے بدستور اسی نرم لہجے میں کہا، مگر صرف حقیقت اور سچ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھنا کہ میرے عہد سلطنت میں سچ کے سر پر عزت و آبرو کا سائبان ہے اور جھوٹ کسی خانہ بدوش کی طرح بے امان ہے۔ آقائے نعمت خوب جانتے ہیں کہ میں صرف حکم کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ امیر جلال نے بڑے مکارانہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ملکہ عالیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نظام شاہ جیسی مقدس ہستی پر اس قدر تشدد کروں کہ وہ امیر اسماعیل کی حمایت کا دم بھرنے لگے۔ نظام شاہ کے مصائب کا ذکر سن کر چند لمحوں کے لیے محمود کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، مگر والی غزنی نے مصلحت کوشی کے سبب اپنے اعصاب پر قابو رکھا
اور کسی قدر تلخ لہجے میں بولا، تو یہ باتیں پہلے بھی کر چکا ہے، مجھے احساس ہے امیر عالی مقام، مگر اپنی غلامی اور بیچارگی کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے اس واقعے کا دہرانا بہت ضروری تھا۔ امیر جلال اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب توجیحات پیش کر رہا تھا، اور ملکہ عالیہ ہی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نگار خانم پر تشدد کروں۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ نظام شاہ اپنی بیٹی کو شدید اذیت و کرب میں مبتلا دیکھ کر امیر اسماعیل کی اطاعت پر مجبور ہو جائیں گے، مگر ابھی امیر جلال کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ والی غزنی بدحواس ہو کر چیخ اٹھا، کیا مادر مہربان کے دستے جفاکار سے نگار خانم بھی محفوظ نہیں رہ سکی؟ اذیت و کرب کے اس طوفان کو برداشت کرتے کرتے محمود کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اب امیر جلال کو احساس ہوا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کوئی خاص رشتہ موجود ہے، ورنہ والی غزنی اس پر کیے جانے والے تشدد کا ذکر سن کر اس طرح وحشت زدہ نہ ہو جاتا۔ امیر جلال سنبھل گیا اور بہت محتاط لہجے میں کہنے لگا، میں اس لیے یہ راز فاش نہیں کر رہا تھا امیر محترم۔ امیر جلال کی ہیلا سازی نے نئی کروٹ لی۔ میں جانتا تھا کہ آپ یہ بات سن کر برہم ہو جائیں گے اور اہل دنیا سمجھیں گے کہ میں اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ماں اور بیٹے کے درمیان حائل شدہ خلیج کو مزید گہرا کر رہا ہوں۔ امیر جلال کا فتنہ انگیز ذہن خود ساختہ فضا میں بڑی تیزی سے پرواز کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی میرے آقا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں جھوٹ سے کام لیتے ہوئے نگار خانم سے متعلق اپنے خیال کا اظہار کیا تھا، مگر جب مزاج شاہی برہم دیکھا تو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر حقیقت حال کو اپنی زبان تک لے آیا۔ نامراد بات کو اتنا طول کیوں دے رہا ہے؟ محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، بتاتا کیوں نہیں کہ نگار خانم زندہ ہے یا مادر گرامی نے غزنی کے کسی ویران گوشے میں اس کی قبر بھی بنا ڈالی ہے۔ ملکہ عالیہ کے حکم پر نگار خانم کو بھی تازیانوں کی سزا سے گزرنا پڑا تھا۔ امیر جلال نے کسی خوف و ہراس کے بغیر کہا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں ہوئے تو والی غزنی اسے بھی شریک جرم تصور کر لے گا، اس لیے وہ کسی قدر بے نیازانہ لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں امیر ذیشان کہ انتہائی تشدد کے باوجود ملکہ عالیہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نگار خانم کئی بار اپنے خون میں نہائی، مگر پھر بھی نظام شاہ نے سر اطاعت خم نہیں کیا، یہاں تک کہ ملکہ عالیہ نے تنگ آ کر نگار خانم کو اس کے مکان پر حفاظت کے ساتھ بھجوا دیا۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہوگی، اس کے بعد کے حالات سے میں بالکل بے خبر ہوں۔ امیر جلال کی زبان سے نیا انکشاف سن کر محمود ایک بار پھر سناٹے میں آ گیا تھا۔ نگار خانم پر کیے جانے والے تشدد کے پیچھے بھی اس کی مادر مہربان ہی کی کار فرمائی نظر آ رہی ہوگی۔ امیر جلال نے یہ واقعہ بھی اتنی ہی سادگی سے بیان کیا تھا کہ محمود چند لمحوں کے لیے اسے بالکل بے گناہ سمجھنے لگا تھا، مگر اچانک والی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی، امیر جلال قرمتی ہے اور وہ نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نظام شاہ کے ان الفاظ کی گونج نے محمود کو ذہنی طور پر عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ والی غزنی کے جی میں آیا کہ وہ اسی وقت امیر جلال سے پوچھے کہ شیخ کے ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے، لیکن نگار خانم کے تصور نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تو نے اچھا کیا امیر جلال کہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ والی غزنی عام سے لہجے میں بول رہا تھا تاکہ امیر جلال کو اس کی نیت پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو عام خطرات سے محفوظ سمجھ کر مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے۔ اگر آقا اس طرح اپنی نگاہ التفات سے اس غلام کو بہلاتے رہے تو بہت سے سربستہ راز فاش کروں گا۔ امیر جلال نے محمود کے بچھائے ہوئے جال کی طرف خود ہی اپنی گردن بڑھا دی تھی۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور والا کے پیچھے غزنی میں کیا کیا ہوا ہے اور کون کون عالی مرتبت کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، میں اس سلسلے میں بہت جلد تجھ سے بات کروں گا، محمود نے معنی خیز لہجے میں کہا اور تیزی کے ساتھ زنداں کی طرف چلا گیا۔ پھر نگار خانم کے گھر تک پہنچتے پہنچتے محمود کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پہلے والی غزنی کو ان اذیت ناک غموں نے گھیر لیا تھا کہ امیر جلال نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور نگار خانم جبر و تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ محمود نے بڑی مشکل سے اپنے ان پریشان خیالات پر قابو پایا تو ایک تکلیف دہ حقیقت پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ امیر جلال کے بقول نگار خانم تشدد کے دوران کئی بار اپنے خون میں نہا گئی تھی۔ محمود نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا،